खिदमत में अजमत है। मेरे वालिद मोहतरम मियाँ यूसुफ साहब स्लोगन लिखा हुआ था। 2009 में उनका इंतकाल हो गया। अंजुमन बहबूदी अमेरिकन लेडी ब्लिंटन चलाते थे। मियाँ साहब तो फौत हो गए ने, लिहाजा दफ्तर उन्होंने बंद कर दिया। हमने 1,000 रुपये की मेंबरशिप लेके 36 दोस्तों के साथ 36,000 रुपये इकट्ठा करके वो शुरू की। अपने दोस्तों के साथ मिलके एक फंड रेजिंग डिपार्टमेंट कायम किया। अल्लाह करीम ने हमसे वहाँ पे करोड़ों रुपए का काम लिया। अफसरशाही, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी अपने से आगे किसी को नहीं देख सकते। अफसरशाही एम एस साहब आए, उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया। फ्री मेडिसिन हम देते हैं, फ्री चेकअप होता है। यतीम बच्चियों की शादियों में अल्लाह हमसे हिस्सा डलवाता है। अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। हदीस कुदसी है जिसका मफ़हूम है, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो, नफ़ा बख्श हो, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला हो। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनकी ज़ात इंसानी खिदमत के हवाले से लाहौर भर में मिसाली शोहरत की हामिल है। हम मौजूद हैं खिदमत में अज़मत ट्रस्ट के चेयरमैन वक़ार अहमद मियाँ साहब के साथ, उनके ऑफिस में, जो इंसानी खिदमत के इस मिशन को कई दहाइयों से लेकर चल रहे हैं। वक़ार अहमद मियाँ साहब के जद्द अमजद वालिद माजिद मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब ने इंसानी खिदमत के इस मिशन का आगाज़ किया और इस इंसानी खिदमत के बेड़े को आगे ले जाने के लिए वक़ार अहमद मियाँ साहब ने इस ट्रस्ट की एक दहाई कबल बुनियाद रखी और आज तक नहायत तनदेही के साथ, मेहनत के साथ, इखलास के साथ इस इंसानी खिदमत के मिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। हम वक़ार अहमद मियाँ साहब से खिदमत में अज़मत ट्रस्ट के दायरा कार और इनके वे ऑफ वर्किंग और दूसरी चीज़ों पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि ये वेलफेयर ट्रस्ट किस तरह इंसानी खिदमत के हवाले से अपने कार है नुमायाँ सर अंजाम दे रहा है। मियाँ साहब, बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया। इंसानी खिदमत सबसे बड़ी सादत है। अम्बिया, औलिया, सूफिया, सुफ़हा जितने बरगज़ीदा तरीन लोग हुए हैं, अल्लाह के कुर्ब में उनके जाने की एक बड़ी वजह इंसानी खिदमत थी। आपने खिदमत में अज़मत ट्रस्ट की बुनियाद रखी, इस सफ़र के बारे कुछ बताएं, आगाज़ कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया BNN न्यूज़ का और आपका कि आप हमारे ट्रस्ट में तशरीफ़ लाए और हम जो इंसानियत के लिए थोड़ा सा हिस्सा डाल रहे हैं उसको नुमायाँ करने के लिए आपकी काविशों का हम शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया। खिदमत में अज़मत है। जी। मेरे वालिद मोहतरम मियाँ यूसुफ साहब के जो विजिटिंग कार्ड था उसके पीछे उन्होंने ये स्लोगन लिखा हुआ था। जी। अरसा गुजर गया, 2009 में उनका इंतकाल हो गया। उस दौर में वो अंजुमन बहबूदी अमेरिकन लेडी ब्लिंटन चलाते थे। जी। उसके इंतकाल के बाद वहाँ का जो हमारा ऑफिस बॉय था वो मेरे पास आया, उसने कहा जी मियाँ साहब वो अस्पताल वाले आखदे ने कि जी मियाँ साहब तो फौत हो गए ने, लिहाजा दफ्तर उन्होंने बंद कर दिया, तो तुसी उत्थे जाओ आओ। मैंने कहा यार बात यह है कि मेरे बाप की जायदाद नहीं है वो जिसके लिए मैं लड़ूंगा। अल्लाह ने अगर मेरे से काम लेना हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जाऊँगा। मैं 2009 में वहाँ पे गया, देखा तो ना कोई फंड था, ना कोई ऐसा सेटअप था, लेकिन अस्पताल का हर वर्कर, हर डॉक्टर, हर एम्प्लॉई ये कह रहा था कि मियाँ साहब बहुत काम करके गए। फिर मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, उनको कहा भाई ये सोसाइटी हमने चलानी है। हमने 1,000 रुपये की मेंबरशिप लेके 36 दोस्तों के साथ 36,000 रुपये इकट्ठा करके वो शुरू की। फिर हमने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक फंड रेजिंग डिपार्टमेंट कायम किया। अल्लाह करीम ने हमसे वहाँ पे करोड़ों रुपए का काम लिए, लेकिन अफसरशाही, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी अपने से आगे किसी को नहीं देख सकती। अल्लाह करीम ने वहाँ पे हमसे सेंट्रल ICU भी बनवाया विद वेंटिलेटर्स, बेबी नर्सरी भी बनाई बेबी इंक्यूबेटर के साथ। एक लिफ्ट जो सदियों से बंद पड़ी थी वो भी हमने नई लगवा कर दी। जनरेटर, AC, जितना भी अल्लाह ने काम करवाना था हमसे करवाया और दवाइयों का शुमार कोई नहीं है। वहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आई कि अफसरशाही
ایم صاحب آئے, انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا. ہم چونکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے تھے, تو کچھ دوستوں نے کہا جی کہ میاں صاحب جب آپ سرکاری جگہ پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے تو آپ کو نہیں یہ چلنے دیں گے, تو آپ کسی اپنی پرائیویٹ جگہ پہ اس کو لے کے جائیں. کیونکہ میرے ڈونرز, میرے عطیہ دندگان, میرے ساتھی, میرے دوست, یہ سب کی رائے تھی. تو پھر میں نے تلاش شروع کر دی کسی جگہ کی کہ جہاں پہ یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہم شفٹ کر سکیں. خواہش میری یہ تھی کہ میرے گھر کے قریب کوئی جگہ مل جائے تاکہ میری فیملی بھی اس کو لک آفٹر کر لے. تو ایک دن میں گھر سے باہر نکلا جانے کے لیے, تو ایک بینر لگا ہوا تھا جگہ برائے فروخت. اتفاق سے وہ میرا آٹو مارکیٹ کا دوست تھا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی اتنے پیسے. میں نے کہا یار اللہ واسطے کا کام کرنا ہے تو اس میں کوئی رعایت کر دو. اس نے کہا جی یہ میری ساجی جگہ ہے میرے بھائی کی, تو میں اس میں سے 2 لاکھ روپے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, بقایا پیپرز کے پیسے بھی میں دے دوں گا. اس کا نام ہے حضرت ولی. یہ بنیاد تھی ہماری. ہم نے خدمت میں عظمت ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور اس کو باقاعدہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ کروایا. اس میں ہمارے اس وقت اس ٹرسٹ کے زیر انتظام تقریباً 6-7 پروجیکٹ چل رہے ہیں, جس میں ہم نے ایک مریم یوسف ہومیوپیتھک کلینک بنایا ہے. فری میڈیسن ہم دیتے ہیں, فری چیک اپ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نادار, غریب, یتیم بچیوں کی شادیوں میں اللہ ہم سے حصہ ڈلواتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس معذوروں کے لیے ویل چیئرز بھی ہوتی ہیں, بیساکھیاں ہوتی ہیں. اگر کسی نے آنکھ کا پریشر کروانا ہے اس کے لیے بھی ٹرسٹ مدد کرتا ہے. اگر کسی کو ایلوپیتھک میڈیسن چاہیے تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. علاوہ گزارا الاؤنس بھی دیتے ہیں, راشن بھی دیتے ہیں. راشن کی مد میں راشن اصل میں میٹیریل کی شکل میں نہیں دیتا, میں کیش کی شکل میں دیتے ہیں. تو اس طرح کا پروجیکٹ اللہ چلا رہا ہے. اس کے لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں, آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ایک صورت ہے, اس کی آیت ہے جس کے اوپر میں بہت عمل کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. عمل کیا کرنا ہے میں تو گناہگار سا سیاہکار سا بندہ ہوں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. اور میں اللہ کریم کی رحمت سے روز دیکھتا ہوں. کیا بات, جتنا میرے کریم اللہ کے میرے اوپر کرم ہے میری سفید پوشی میں, کیا بات. میں نہیں دیکھتا لوگ کروڑوں روپیہ لے کے ہاتھوں میں پھرتے ہیں, ان کو پہچانتا کوئی نہیں ہے. میری جیب میں 10 روپے بھی نہ ہو تو مجھے اللہ کریم نے اتنی سے نوازا ہوا ہے, اتنی پہچان سے نوازا ہوا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے دور کے وہ عورت والا واقعہ کہ اگر مجھے پتہ چل جائے میری اتنی عمر ہے تو میں سجدے میں گزار دوں. سبحان اللہ, سبحان. یہ اس کریم اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. جہاں کا ٹرسٹ کی بات رہی, میرے ساتھی ہیں آٹو مارکیٹ کے ڈونرز ہیں, لاہور چیمبر سے میرے ساتھی ڈونرز ہیں, فیڈریشن پاکستان چیمبر سے ڈونرز ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ لاہور بھر میں اس ٹرسٹ کی تو پہچان ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہے. جی 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 لیکن ہم اپنے وسائل کے مطابق اپنے ایریاز کو جی ڈیفائن کر کے تو کرتے ہیں. ہم نے جو مٹیریل رکھا ہوتا ہے اس میں برتن ہیں ہمارے پاس اسٹیل کے بھی اور میلامائن کے بھی, سلائی مشینیں ہوتی ہیں, پنکھے ہوتے ہیں, قرآن پاک ہم دیتے ہیں. ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ جی نہیں جناب مجھے تو کھانے کے لیے پیسے چاہیے یا مجھے فرنیچر کے لیے, ہم اس مد میں کیش بھی ان کو دے دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ کریم کے فضل کرم کے بعد ان دوستوں کے تعاون سے چل رہا ہے جو اس کے ڈونرز ہیں. میاں صاحب آپ بات کر رہے تھے, میں آپ کی گفتگو کے دوران آپ نے آیت بھی پڑھی, میں عالم تخیل میں اپنے سامنے لگی ہوئی میاں محمد یوسف صاحب کی تصویر, میں اس خیال میں چلا گیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز محشر ہوگا اور ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے نیکیوں کا پہاڑ ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں. اللہ فرمائے گا یہ نیکیاں تیری ہیں. اتنی نیکیاں؟ اللہ فرمائے گا کہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں تم دنیا میں کرتے رہے, آج وہ روز محشر احد پہاڑ چونکہ بہت بڑا بلند ترین ہے تو وہ احد کا پہاڑ بن گئی. تو میاں یوسف صاحب کے لیے اللہ نے کتنی ان کی قبر میں راحت, تسکین اور رحمت کی ہوگی,
ذات خداوندی کتنی ان سے خوش ہوئی ہوگی کہ وہ خدمت کے مشن کو شروع کر کے گئے اور آپ کو وہی ورثہ ترکار وراثت سونپ کر گئے۔ میاں صاحب، اس ٹرسٹ کا میں سوال میرا یہ ہے کہ جو مستحق فیملیز کی مدد یا کوئی سالانہ آپ کوئی ایوریج اس کا کوئی بتائیں کہ شادیوں کے حوالے سے یا مستحقین کی مدد کے حوالے سے کتنی تعداد ہے جو آپ کے اس پروجیکٹ سے خدمت میں عظمت ٹرسٹ سے مستفید ہوتی ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، جی رمضان میں ہم جب کلوزنگ کرتے ہیں جی تو اس وقت ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم جی نے اس گزشتہ سال میں، لیکن ان کی تعداد درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں سینکڑوں میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور میری ایک عادت ہے جی کہ میں اس کو نا کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا۔ بے شک یہ اللہ ایسے کریم نے ایسے مجھے، ہی کیونکہ میری سوچ ہے ایک جی کہ میں پوسٹ مین ہوں، جی 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 مجھے ڈاک ملی ہے، میں نے آگے پہنچا دینی ہے، کیا بات کیونکہ تمام دوست جو میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس ٹرسٹ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، جی میری آپ کسی بھی جگہ پہ تصویر نہیں دیکھیں گے دیتے ہوئے کسی کو، نہیں تو لوگ تو 100 روپے دیتے ہوئے تصویریں بنواتے ہیں۔ یہ تصویر کا، ناظرین میں آپ کی بات قطع کلامی میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے بروشر پڑا ہے، آپ دیکھیں اس پر کہیں بھی تصویر نہیں ہے، کہیں بھی اس پر تصویر نہیں ہے میاں صاحب کی۔ مقصد یہ ہے کہ مشن انسانی خدمت ہے اور انسانی خدمت کو لے کر ہی میاں صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ پلیز جاری تو رکھیے۔ بات یہ ہے کہ جی درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، جی اور جو آپ نے نیکی کا ذکر کیا اس کے لیے تو آپ کے ہر قدم پہ نیکی لکھی ہوئی ہے، ہر سانس پہ نیکی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر نبی اور شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر میں تجارت کر رہا ہوں تو پھر بھی مجھے ایمانداری کرنی چاہیے، جی اور یہ خدمت کا عمل ہے، اس میں میں کیا کسی کو بتاؤں گا، سارے زمانے کو پتہ ہے، لوگ آ جاتے ہیں۔ اور میں رات ایک واقعہ سن رہا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت خراب تھی، تو آپ نے کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمائش کبھی نہیں کی تھی کوئی بھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ فاطمہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، اس نے کہا نہیں، گھر میں جو حالات تھے وہ سب کو پتہ ہے، حضرت علی شیر سادگی خدا۔ تھی، بے شک۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھے میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، ڈھونڈا، ایک دینار نکلا، انار لینے نکل گئے، لے کے واپس آ رہے تھے تو ایک مانگنے والا مل گیا بزرگ، اس نے کہا امیر المومنین میں 2 دن سے فاقے میں ہوں، آپ نے انار اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ گھر واپس آئے تو حضرت بی بی فاطمہ نے جب ان کو دیکھا کہ خالی ہاتھ تھے تو آپ نے فرمایا علی یقیناً آپ نے انار خریدا بھی تھا، واہ، لیکن آپ کی طبیعت کے مطابق کیا آپ نے کسی مشرک کو دے دیا، کیا مانگنے والے کو۔ کیا بات۔ بات یہ ہے کہ جب آپ خواہشات لے کے چلتے ہیں، تجارت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اللہ کے ساتھ تجارت میں خسارہ نہیں ہے، اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم روزمرہ میں نہیں کرتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صدقہ کثرت سے دیا کرو، بے شک۔ دوبارہ ارشاد فرمایا صدقہ کثرت سے دیا کرو۔ سہ مرہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیا ہے جو صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا اپنی مسکراہٹ صدقہ میں دے دیا کرو، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا صدقہ ہے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ قیامت والے دن آپ کے نام اعمال میں سب سے وزنی چیز آپ کا حسن خلق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم مسکراہٹیں نہیں دے سکتے کیا کسی بات، کو، خوش اخلاقی سے بات نہیں کر سکتے کسی کو، یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کم از کم مسکرا کے مل لوں تو مجھے میرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت کام کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے، خدمت میں عظمت ٹرسٹ کے آفس میں جو بھی آئے اس کی جس حد تک مدد کی جا سکتی ہو مدد کی جائے۔ آپ نے وقار احمد میاں صاحب کی گفتگو سنی، گفتگو میں عاجزی ہے، سادگی ہے، اخلاص ہے، خشیت الہی ہے، انسانی خدمت کا جذبہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والد ماجد جد امجد میاں محمد یوسف صاحب کا وہ عظیم مشن ہے، وقار احمد میاں صاحب کو اپنی وراثت میں سونپ کر گئے ہیں، اور میاں صاحب خون جگر دے کر اس گلشن کو سینچ رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب،
ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ خدمت میں عظمت ٹرسٹ کے چیئرمین وقار احمد میاں صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ یہ ٹرسٹ انسانی خدمت کے حوالے سے کئی اہم ترین شعبہ زندگی پر کام کر رہا ہے، جس میں مستحق اور یتیم بچیوں کے لیے شادی میں مدد ہے۔ لاہور کے کئی بڑے ہسپتالوں میں علاج، ادویات، ٹیسٹ وہاں مدد کی جاتی ہے۔ ضرورت مند لائق بچیوں کی فیس، یونیفارم اور کتب کی فراہمی میں مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح مستحق بیوہ خواتین کی ماہانہ مالی امداد کی جاتی ہے۔ معذور افراد کو ویل چیئر، بیساکھیوں، بصارت کے آلات، آنکھوں کا آپریشن اور دیگر جو نادار لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور نہایت ہی باوقار انداز میں وقار احمد میاں صاحب اپنے نام کی لاج نبھاتے ہوئے، لوگوں کی عزت نفس کو محفوظ بناتے ہوئے خدمت خلق کر رہے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے اپنے گفتگو کے دوران ایک شعر میں کہا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ وقار احمد میاں صاحب اوروں کے کام آ رہے ہیں، اور وہ خالق و مالک رازق جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہ ان کی اس خدمت کو، ان کی اس ورکنگ کو، مصروفیت کو عبادت، سعادت بخش رہا ہوگا۔ اور یقینی طور پر جس طرح وقار احمد میاں صاحب کے لیے دنیا میں رب العالمین عزتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرما رہا ہے، تو ان کے جد امجد والد ماجد میاں محمد یوسف صاحب کی بھی قبر و حشر میں اللہ ان پر رحمتیں، راحتیں اور اپنی برکتیں نازل فرما رہا ہوگا۔ تو ہماری دعا ہے کہ انسانی خدمت کے مشن کو اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس ٹرسٹ کے چیئرمین وقار احمد میاں صاحب اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام وہ لوگ مخیر حضرات جو دام درم سخنے اس ٹرسٹ کی مدد کرتے ہیں، اس کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، یہاں پر کام کرتے ہیں، یہاں پر سٹاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اس خدمت، عبادت، سعادت کا ڈھیروں اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔